लेकिन दोस्तों इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जवाब आ गया इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उसका जवाब आ गया। और दिलचस्प बात ये है कि ये जवाब किसी और की तरफ से नहीं आया बल्कि उस शख्सियत, उस नामालूम करैक्टर की तरफ से आया है जिसने पाकिस्तान के पूरे कारोबार सल्तनत को हिला के रख दिया है। यानी वज़ीर आज़म हाउस का जो ऑडियो का जो डाटा है वो जिस शख्सियत के पास है, इमरान खान साहब की ऑडियो लीक का जवाब उसकी तरफ से आया है। और उसकी तरफ से एक धमकी भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन शख्सियत को यह कहा गया है कि जनाब अब आपकी विकेट गिरने वाली है। और विकेट से मुराद आपको पता ही है कि विकेट के अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है। और इमरान खान साहब के अलावा कोई बंदा इस बात का दावा नहीं करता कि ये विकेट अब मैं गिराऊंगा। एक वाली विकेट है नवाज शरीफ की, एक विकेट है आसिफ जरदारी की, और ये जो दरमियान वाली विकेट है नामालूम की, इसको मैं इन स्विंग करके उड़ाऊंगा। और इस किस्म के दावे इमरान खान साहब जलसों के अंदर कर चुके हैं। लेकिन हैरत अंगेज मुमासलत सामने आई है हैकर के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। और मुमासलत एक तो विकेट की है और दूसरी नंबर 13 की है। और ये बहुत ही एक अजीबोगरीब सिचुएशन है जिसके अंदर हम दाखिल होना शुरू हो गए, क्योंकि ये सब कुछ इमरान खान साहब की ऑडियो लीक, हैकर की तरफ से नई आने वाली धमकी, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। उस वक्त तक कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्कद होकर ख़त्म भी हो चुका होगा। और उससे पहले दो और इंपॉर्टेंट इजलास हुए हैं रावलपिंडी में। एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और एक फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है, जिसके अंदर यकीनी तौर पर जो मामला ज़ेर बहस आया होगा वो यही था कि जनाब अदा की करना है, यहाँ से अब ये खुब में से कैसे निकलना है। ये जो सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर कौन से मौक़िफ़ को इख्तियार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सी ये एक सिचुएशन है जो डेवलप हो गई है। नंबर 13 कौन है, नंबर 13 के लिए धमकी क्यों दी गई है, नंबर 13 के साथ साथ नंबर 12 के बारे में जो बात की गई है उस बात की वजूहात क्या हैं। इसके साथ साथ नंबर 1 के हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए गए हैं और इसके साथ साथ जुम्मे के दिन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐलानात किए गए हैं, किसी और की तरफ से नहीं, हैकर की तरफ से। ये तमाम सिचुएशन आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो खबर है इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब आज सुबह से ही मौजूद बहस बने हुए हैं, क्योंकि जब से साइफर के साथ खेलने का उनका जो ऑडियो है वो सामने आई है तो फिर यकीनी तौर पर सब नज़रें इमरान खान साहब की तरफ ही उठेंगी। और इसीलिए इमरान खान साहब ने आज मीडिया को ये शर्फ बख्शा कि वो उनके साथ 2 मिनट खड़े होकर उनके साथ को गुफ्तगू कर सके। अदरवाइज़ वो अमूमी तौर पर मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ और मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। लेकिन चूँकि आज मामला आ गया था साइफर के हवाले से, लिहाजा उनकी गुफ्तगू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पंजाब हाउस के अंदर सरकारी बिल्डिंग के अंदर सरकारी खर्चे पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया था और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से शौकत तरीन साहब ने वहाँ पर शुरका को ब्रीफिंग देनी थी कि जनाब हम कहाँ पे इकोनॉमी छोड़ के गए थे, अब कहाँ पर इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी का जो चार्ट्स हैं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे या हम बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे। इस हवाले से वहाँ पर सेमिनार था और इमरान खान साहब वहाँ पर सेमिनार में शिरकत के लिए आए। जब वो वहाँ पर आए तो वहाँ पर उनके साथ जर्नलिस्टों ने उनसे रोकने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। और सबसे पहला सवाल ये हुआ कि जनाब ये ऑडियो लीक आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया, ये जो ऑडियो लीक की है शहबाज शरीफ ने, उन्होंने जिम्मेदारी तमाम की तमाम इस ऑडियो लीक की डाल दी शहबाज शरीफ साहब पर। और उनका ये कहना है कि ऑडियो तो लीक हो गई है, साइफर भी लीक कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि साजिश थी या नहीं। और ये बात करने का मकसद मेरे ख्याल में उनका ये था कि ये जो गुफ्तगू है ये उस हैकर की तरफ से रिलीज़ नहीं की गई जिसने अब दावा किया है कि मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूँ, कौन कौन सी सांप उसकी पटारी में मौजूद हैं, उन्होंने उस बात का इशारा किया है, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने साइफर के मामले पर हैकर को क्लीन चिट दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये काम हैकर का नहीं है, ये काम शहबाज शरीफ का है। दूसरा, बार बार उनसे सवाल किया गया कि आपकी ये जो ऑडियो आई है इसके अंदर आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप साइफर के साथ खेलेंगे, लेट्स प्ले विद इट, इसके बारे में आपका क्या मानना है। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा सवाल का जवाब इग्नोर किया, दूसरी मरतबा सवाल का जवाब इग्नोर किया, तीसरी मरतबा जब सवाल हुआ तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अभी तो मैंने साइफर के साथ खेला ही नहीं है,
ابھی میں نے سائفر کے ساتھ نہیں کھیلا، تو یہ جو کیا تھا یہ کیا تھا، یہ کیا کھیل تھا؟ اگر یہ کھیل نہیں تھا تو یہ نیٹ پریکٹس کر رہے تھے عمران خان صاحب، کیا کر رہے تھے اس کے علاوہ؟ جب پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا، جب سارے جو دنیا ہے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے اوپر سوال کھڑا کر دیا، جب پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے اوپر اس کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، تو یہ کیا تھا؟ یقینی طور پر یہ بھی کھیل ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا امکان ہے یا گمان ہے کہ آج نہیں تو کل آڈیو کے ساتھ ساتھ سائفر بھی لیک ہوگا، اور جب وہ سائفر لیک ہوگا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کھیلنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ کہیں گے لیٹس پلے ود اٹ، کیونکہ اب کھیلنے کے لیے مواد دستیاب ہو چکا ہے، اور اس کے لیے آڈیو کے اندر جو لیک ہوئی ہے وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کاپی بدلی جا چکی ہے ریکارڈ میں، اور اگر وہ کاپی بدلی جا چکی ہے تو پھر عمران خان صاحب اب جتنا مرضی کھیلنے کی کوشش کرے، یہ جو ساکھ ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کویسچن مارک لگ چکا ہے۔ اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ سیمینار میں بھی آئے، سیمینار کے اندر انہوں نے اپنی پرانی جو تقریر تھی وہی دہرائی ہے، اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی کا بھی ذکر کیا۔ البتہ اگر ان کی تقریر کا جائزہ لے تو اس کے اندر میری نظر کے اندر دو نکات تھے جو امپورٹنٹ ہے۔ پہلا نقطہ ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کہ جناب آڈیو لیک کرنے والے شہباز شریف اب امریکی خط بھی قوم کو دکھاؤ۔ انہوں نے اس کے اندر عمران جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کو چیلنج کیا کہ جناب آڈیو تو لیک آپ نے کر دی ہے، اب وہ جو خط ہے وہ بھی منظر عام پر لے کے آئیں تاکہ یہ گیم کھل کے سامنے آئے اور پھر عمران خان صاحب پلے کر سکیں۔ دوسرا نقطہ ان کا یہ تھا ان کے خطاب میں کہ نامعلوم کے خلاف کھڑے ہونے کا یہی وقت ہے۔ اب یہ کس نامعلوم کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے؟ کیونکہ اس مرتبہ نہ انہوں نے مسٹر ایکس کا ذکر کیا ہے، نہ انہوں نے مسٹر وائی کا ذکر کیا ہے، اس مرتبہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی انہوں نے اس مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ جو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کالز آتی ہیں ان کو آپ نے واپس دھمکیاں دینی ہے، یہ بات بھی نہیں کی۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ عمران خان صاحب نے اب حتمی لڑائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ یقینی طور پر جو حالات ہے اس کو کسی نہ کسی اب نہج پر لے کے جائے گا، یا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، یعنی یا تو سیاست روٹین پہ واپس آ جائے گی، عمران خان صاحب بند ہو جائیں گے، یا ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ادارہ جاتی لیول پر بھی کچھ اس قسم کی سچویشن آ گئی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب انف از انف، اور اگر ہم اس انف کی بات کریں تو ہمیں کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف جانا پڑے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کی طرف سے جو اعلامیہ سامنے آتا ہے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہر ایک چیلنج کو نبٹنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور دوسرا نقطہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہاں پر جو دہشت گرد متحرک ہو رہے ہیں ان کو یہاں پر ہم متحرک نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی، وہ جو ان کی ایک پریس ریلیز ہے اسٹیریوٹائپ وہ جاری کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت وہ جو ہے کمیٹی کی میٹنگ وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے بعد کون سا جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہوتا ہے اور کون سے امپورٹنٹ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیلنج آیا ہے سامنے ہیکر کی طرف سے، یہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مخاطب کرتے ہیں اس وقت براہ راست۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب سے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 6 بجنے والے ہیں، اور اب سے 2 گھنٹے پہلے یعنی 4 بجے کے قریب یہ ہیکر نے یہ والا جو پیغام ہے وہ جاری کیا ہے اپنے ایک مبینہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ستمبر میں وہ بنا ہے، اور وہ اس کے دعوے کے مطابق کہ یہ 30 سپٹمبر کو یہ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، یعنی اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ 30 سپٹمبر کو وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے یعنی بروز جمعہ وہ تمام کا تمام ڈیٹا لیک کرنے جا رہا ہے۔ یہ اس نے اس بات کا واضح انداز میں اعلان کر دیا۔ 2 گھنٹے پہلے جو اس نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے مسٹر 13 از دی نیکسٹ وکٹ، یور ٹائم از اپ جنرل، آگے جنرل اس نے پورا نہیں لکھا ہوا، GEN آگے ڈاٹ، اور یقینی طور پر اس کا مطلب جنرل ہی بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنتا۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یور ٹائم از اپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کھلا چیلنج دے رہا ہے،
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اگلا نشانہ ہوں گے، مسٹر 13 از دی نیکسٹ وکٹ، یعنی اب وہ کچھ ایسی چیز لے کے آنا چاہ رہا ہے، یا ایسی چیز لے کے آنا چاہ رہا ہے، لے کے آ رہا ہے جس کا ٹارگٹ مسٹر 13 ہوگا، مسٹر 13۔ اور مسٹر 13 کون ہے؟ اگر مسٹر 13 سے مراد اگر ہم سینیارٹی لسٹ کے اوپر دیکھیں جو ویکیپیڈیا پر موجود ہے، تو ویکیپیڈیا کے مطابق اس وقت نمبر 13 پر ہیں DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ٹارگٹ ہوگا نمبر 13 یعنی موجودہ DGISI۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب سخت قسم کا جو ہے نا وہ پنگا لینے جا رہا ہے، سخت قسم کا متھا لگانے جا رہا ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس نے یہ اعلان تو کر دیا ہے، لیکن شاید وہ اس اعلان پر عملی جامہ نہ پہنائے، کیونکہ مسٹر 13 کے ساتھ اس قسم کی دھمکی امیز گفتگو یقینی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی تھریڈ میں اگر ہم جائیں جو اس نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بنایا ہے، انڈی شیل کے نام سے ایک ٹویٹ اکاؤنٹ INDISHELL، یہ ایک اس نے اکاؤنٹ بنایا ہے، اور اس اکاؤنٹ پر ابھی تک کچھ 20-22 ہزار اس کے فالوورز ہو چکے ہیں، جس کے اندر یہ وہ بتا رہا ہے کہ مختلف چیزیں کہ کہاں کہاں پر کیا ہو چکی ہیں۔ اسی تھریڈ کے اندر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب کی بھی جو کانورسیشنز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، تو شہباز شریف صاحب ان کے سامنے مکمل طور پر یس مین ہوتے ہیں، بھیگی بلی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ وہ اس نے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ آگے سے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں کرتے، وہ صرف وہ کہتا ہے کہ وہ صرف یس مین ہوتے ہیں، لائک اے یس مین، سافٹ سپوکن، یعنی بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اور وہ یس مین کے طور پر کام وہ جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو سب سے سنگین بات کی ہے اس نے، وہ نمبر 12 کے بارے میں کی ہے۔ پہلے نمبر 13 کے بارے میں کی ہے، اس کے بعد نمبر 12 کے بارے میں کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اس ٹویٹ کے اندر، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ کہتا ہے اسلام آباد از کرنٹلی بینگ رن بائی جنرل محمد چراغ حیدر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ چلانے کی وہ جو چلا رہے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر صاحب ہیں۔ ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ کئی مرتبہ جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، اور وہ اس وقت پرائم منسٹر کو مختلف امور کے اوپر کمانڈ بھی کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر معاملہ جو ہے جس کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کی رہنمائی کرتے ہیں وہ ہے انٹرنل پالیٹکس اور اکانومی، یعنی وہ سیاست اور معیشت ان دونوں کے حوالے سے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ یہ اس نے یہ ٹویٹ کیا، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں۔ وہ کہتا ہے اسلام آباد از کرنٹلی بینگ رن بائی جنرل محمد چراغ حیدر، ہز انٹریکشنز ود دی پرائم منسٹر ملٹیپلیکیٹلی آؤٹ نمبر اینی ادر پرسن۔ He is seen often commanding the Prime Minister on matters related to internal politics and economy، یعنی وہ داخلی سیاسی صورتحال اور معیشت کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری صورتحال کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہانی بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ڈیٹا عمران خان صاحب یا ان کے کسی قریبی بندے کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ تانے بانے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کریں تو اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو عمران خان صاحب کو فیور کرے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا، طارق فاطمی صاحب نے ہیکر کے ساتھ کون سی بات کی، وہ ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے، وہ ہر ایک چیز بتا رہا ہے وہ جو عمران خان صاحب کی فیور میں ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے یہ جو جہاں پر اس نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہے، میرے پاس یہ چیز بھی ہے، میرے پاس یہ چیز بھی ہے، مفتاح اسماعیل بھی ہے، جنرل باجوہ صاحب، نمبر 13، نمبر 12، باقی چیزیں،
وہاں پر اس نے اس آڈیو کا انکشاف نہیں کیا مریم نواز صاحبہ کی، جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ جناب ایک آڈیو ہے جس کے اندر مریم نواز جو ہیں وہ اپنے والد نواز شریف کو یہ بتا رہی ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان نااہل ہونے جا رہا ہے، میری الیکشن کمیشن سے بات ہو گئی ہے۔ یہ والی اس حوالے سے کوئی چیز اس اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ایکسکلوسیولی عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور اگر یہ ایکسکلوسیولی عمران خان صاحب کے پاس ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹا کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ انفارمیشن ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ 8 GB کا ڈیٹا، 100 گھنٹے سے زائد کی ریکارڈنگ، معمولی چیز نہیں ہے یہ، اور جس کے بارے میں ہیکر نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جمعے والے دن وہ یہ تمام آڈیوز کو ریلیز کر کے اپنے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دے گا، کلوز کر دے گا، پرماننٹلی کلوز کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے اگلے سیاسی سفر کے لیے جو ایندھن درکار ہے وہ اس ڈیٹے سے ان کو ملے گا، اور وہ اس ڈیٹے کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے، پلے ود اٹ، کہ جناب کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو گھماتے ہیں، اس کو پھراتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں، کیونکہ مسٹر ایکس بھی ٹارگٹ میں ہوں گے ممکنہ طور پر۔ مجھے نہیں پتا وہ عمران خان صاحب مسٹر ایکس کس کو کہتے ہیں، مسٹر وائی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں جس طرح اس نے کہا ہے مسٹر 13 از دی نیکسٹ وکٹ، تو پھر یہ کہانی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہانی گمبھیر ہوگی تو بہت سارے پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے، بہت ساری کہانیاں کھلیں گی، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہی امپورٹنٹ معاملہ ہے جو اس وقت اعلیٰ ترین سطح پر زیر بحث ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔